अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और आज हम बात करेंगे बहुत सारे अहम तरीन मौज़ूआत पर, जिनमें सबसे पहला मौजू यही है कि अडियाला में क्या हुआ, क्योंकि मंगल का दिन मुलाकातों का होता है और आज जो मुलाकातें हुई हैं उसके बाद से बड़े सीरियस कंसर्न्स आए हैं कि इमरान खान साहब से शायद अब मुलाकात ना करवाई जाए। और जिन लोगों की मुलाकात हुई है उनके लॉयर ने ख़ास तौर पे कहा है कि खान साहब ने कहा है कि उनके बच्चों से लास्ट 10 मंथ्स की अगर हम बात करें तो कोई 3 दफ़ा तकरीबन बात कराई गई है, जिसमें अच्छा खासा इंटरवल था और वो 2-3 मिनट की, जैसे कहते हैं ना, हाई हेलो हुई है उनकी। तो अब ये सारी सूरत हाल सामने है और जो उनकी बहन है नौरीन खानम, वो कह रही हैं कि शायद इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया जाए। आने वाले दिनों में अडियाला का रुख करना होगा, अडियाला आते रहेंगे और पूरी एफर्ट करते रहेंगे कि इमरान खान से मुलाकात होती रहे। अब इसके साथ साथ जो सियासी मशीर के वज़ीर भी हैं, सेनेटर राना सनाउल्लाह, वो कहते पाए गए हैं जी कि कहाँ लिखा है कि खान साहब की जो या इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवाई जाए। तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो मुलाकातें करवाई जाती हैं। और साबिक अदवार में भी हमने देखा है कि चाहे दीगर जो ओहदेदारान रहे हैं या अहम मनसब पर फाइज रहे हैं, ऐसे लोग जब भी जेल में गए हैं तो उनकी मुलाकातें होती रही हैं। और जेल मैनुअल के मुताबिक पीटीआई हमने देखा है कि आए रोज़ कोर्ट से भी रजू करती है इसी बात पर कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और अब आप सोच रहे होंगे कि अभी ऐसा क्या, इमरान खान की मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन अभी ऐसा ये हुआ है कि अली अमीन गंडापुर के असीफ़ा के बाद से सुहेल आफरीदी को जो वज़ीर आला बनाया गया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो उसके बाद से वो कैबिनेट की तश्कील नहीं दे पा रहे हैं और ये सूरत हाल बनी हुई है और ये उनको मुलाकात से रोका जा रहा है। फिर अगेन राना सनाउल्लाह को कोट कर देती हूँ। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी के सुहेल आफरीदी उस काफिले में शामिल थे जहां पर प्रोटेस्ट के दौरान शेलिंग हो रही थी, गोलियां चल रही थी। अब ये बड़ा एक तो सीरियस किस्म का ये वो कह लें कि इल्ज़ाम है, क्योंकि जब इस किस्म की हम किसी के बारे में भी बात करते हैं तो फिर उसको एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ना एक नया इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप, उसके एमपीएस, उसके एमएनएस, उसके वर्कर्स या फिर इमरान खान का नाम लेवा जितने भी लोग हैं उन पर किसी न किसी किस्म की कदगन लगती जा रही है और ये रुक नहीं रही है। इसकी थोड़ी सी मिसाल मैं आपको मीडिया से भी दे देती हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शंस पर जो एक शो किया था सीनियर जर्नलिस्ट काशिफ अब्बासी ने, उनको ले ऑफ किया और ताहाल उनको स्क्रीन पर नहीं लाया गया है। तशवीश की बात है, नवंबर का महीना है, एक दिन बाद अरशद शरीफ की जो 3 साल उनकी शहादत को हो जाएंगे, उनकी बरसी भी करीब है। तो अभी मैं सिर्फ ये कंसर्न इसलिए शो कर रही हूँ कि देखिए उनको भी पहले ले ऑफ किया गया था और काशिफ अब्बासी को ले ऑफ किया गया है, ताहाल उनको माफ़ी नहीं मिल सकी है, वो दोबारा से अपना शो जो है वो शुरू नहीं कर सके हैं। इशफाक सत्ती जो है ताहाल उनका स्लॉट कर रहे हैं, ना ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काशिफ अब्बासी की वापसी हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो एंकर पर्सन अमीर अब्बास हैं उनको ले ऑफ कर दिया गया है। शिफा यूसुफजई जो हैं वो अपने ग्राउंड ज़ीरो जो प्रोग्राम था उसमें नज़र नहीं आ रही हैं। इसके साथ साथ ईसा नकवी न्यूज़ वन के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हमने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं उनको शायद टीवी से हटाया जाता है तो फिर वो अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर नज़र आते हैं, लेकिन कुछ कदगनें हमें उस पर भी नज़र आ रही हैं। काशिफ अब्बासी समेत सारे हैरान हुए, कितने डेयरिंग, कितने बोल्ड जर्नलिस्ट जो कि हर हुकूमत में बड़े तड़ से बैठकर सियासी तज्जिए तबसरे किया करते थे और ख़ास तौर पर वो इन बातों पर मकबूल भी थे। लेकिन उन्हीं की वो वाली गवर्नमेंट जिसको इन अ सेंस के पीएमएलएन के बड़े वो दाए रहे हैं और हमेशा उनके शायद उनके साथ जो गलत सलूक होता था उसकी मजम्मत करते रहते थे काशिफ अब्बासी, और बल्कि खुली साइड लिया करते थे पीएमएलएन की। तो हमें नज़र आया कि पीएमएलएन की ही गवर्नमेंट में उनको ले ऑफ कर दिया गया और ताहाल वो स्क्रीन पर नहीं आ सके हैं। इस सारे सिनेरियो में देखें, ये मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराए जाने से लेकर अब तक की सूरत हाल, क्योंकि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो खुद भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक साजिश के तहत, बैरूनी एजेंडे के तहत उनको पीएम शिप से हटाया गया और उनकी पार्टी को क्रश करने की जितनी एफर्ट्स की जा सकती थी वो की गई हैं। लेकिन ये अजीब सी अवाम है पाकिस्तान की, ये डटी हुई है अभी तक। वो मुझे याद आ रहा है कि वो टक्कर के लोग जब आया था एक वो हैशटैग, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको मजाक उड़ा रहे थे। जब वो हैशटैग आया था इतने दिन फ्लैश करता रहा था डिजिटल मीडिया पर, आप देखेंगे ट्विटर को भी बंद करना पड़ा था। एक्स की बंदिश पाकिस्तान ने एक अरसे तक सही है अवाम ने, लेकिन अभी तक क्या है, जितने भी लोग अरेस्ट होते हैं अभी भी एफआईआर्स बन रही हैं, अभी भी 9 मई के इल्ज़ामात लग रहे हैं, मुकदमात में जो हैं वो सज़ाएं हो रही हैं। लेकिन वो टक्कर के लोग या ढीठ किस्म के लोग कह लें कि वो स्टिल वो डटे हुए हैं, वो नज़रिए से जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने एक नारा लगाया था ऐसे पाकिस्तान का जो कि मुफाद आमा
کے لیے جو گورنمنٹس ہیں وہ سرو کریں گی، اچھی گورننس ہوگی، عام آدمی جو ہے وہ کروڑوں روپے لگا کر الیکشن نہیں جیتے گا بلکہ وہ ووٹ سے آئیں گے، اور لوگ جو ہیں بغیر بہت ساری تشہیر کے، اب سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تو تشہیر کرتے ہیں، وہ بھی تو اسی طرح سے الیکشن لڑتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جس طرح سے ریفارم کرنا چاہتے تھے، جس طرح سے الیکشن ایکٹ بنا تھا 26 حلقوں کے بعد سے، تو بہت ساری چیزیں چینج ہوئی تھی۔ اب وہ چینجز شاید کچھ ایسی تھیں جو عمران خان کو بھاری پڑی، اور وہ تھی فارن پالیسی کی چینجز۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک جو سیٹل ڈاؤن پاکستان کے جو حالات ہیں پولیٹیکلی میں بات کر رہی ہوں، وہ نہیں ہو پائے ہیں، چاہے الیکشنز ہو گئے، جس کو بھی حکومت دی گئی اور جس کے بھی جو بھی اتحادی بنے، لیکن میرے خیال میں جب اس قسم کی انسرٹینٹیز ہوا کرتی ہیں تو ہر کسی کو اپنے جو پرسنل گولز ہیں، وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ سیٹ کرنے کی پڑی ہوتی ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو گورنمنٹ ملی، جو اتحادی ملے، جو آئینی عہدوں پر براجمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اور ان کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہیں، تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ سیٹ کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارا جو ٹینور ہے وہ کس طرح سے گزر جائے، اور ہمارا آنے والا جو دور ہے وہ بھی ہمیں ہی مل جائے۔ تو اس ساری کشمکش میں پس کون رہا ہے؟ وہ عام عوام ہے، کیونکہ جس مہنگائی کے نام پر جو پروٹیسٹ نکالے گئے تھے، کنٹینر پر بیٹھ کر ساری جماعتیں پی ڈی ایم کے نام پر آئی تھی، تو اب دیکھا جائے تو مہنگائی یہ ہے کہ شاید جو ٹماٹر ہیں وہ 500 روپے کلو بھی نہیں مل رہے ہیں۔ تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ ٹماٹر مہنگا ہے یا ڈالر مہنگا ہے، تو آپ یہ صورتحال دیکھیے۔ اب اس میں شاید جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ڈالر اور ٹماٹر، وہ تو یہ میمز انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو عام آدمی ہے جس کے گھر میں شاید ایک وقت کی جو ہنڈیاں بننے کے وقت ٹماٹر استعمال ہوتے ہیں، وہ ٹماٹر استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ جو 100 روپے میں 200 روپے میں خرچ کر کے جو ہے ایک وقت کی روٹی کھا سکتے تھے، اب شاید وہ 1000 روپے میں بھی نہیں کھا سکتا، ایک کنبے کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ عام آدمی کی مشکلات اس سارے سیاسی تناؤ میں کس قدر بڑھ گئی۔ اب جو صورتحال ہے، اگر ہم خارجہ امور کی بات کریں تو پاکستان نے بہت ساری چیزیں اچیو کر لی ہیں، لیکن ان اچیومنٹس کے ساتھ ساتھ پاکستان بہت کچھ کھو بھی رہا ہے، کیونکہ دیرینہ تعلقات ہمارے افغانستان کے ساتھ، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید متقی جو ہے وہ ہندوستان میں جا کر اگر ہم پر تنقید کر رہے ہیں، اور آج ہم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ عبوری سیٹ اپ ہے، وہ منتخب حکومت نہیں ہے، اور جب ہم نے نیٹو کے انخلا کے بعد سے شادیانے بجائے تھے اور شاید ہم بھول گئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قطر نے بھی اپنا جو سفیر ہے وہ افغانستان کے لیے نومینیٹ کر دیا ہے، اس سے پہلے انڈیا نے یہ بات کی، پاکستان کا جو جو ناظم الامور ہیں جو افغانستان کے، وہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ مائنس نیوز کے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو تعلقات ہیں وہ ہوا کرتے ہیں، حکومتوں سے نہیں ہوا کرتے، کیونکہ اگر الیکشنز اور حکومتوں کی بنا پر ہو تو ہم افغانستان کو کس منہ سے بلیم کریں؟ ہماری تو اپنی صورتحال کچھ، وہ کہتے ہیں نا، پتلی سچویشن ہمیں اپنی نظر آ رہی ہے، اپنے الیکشنز کی بھی، اپنی جمہوریت کی بھی، اپنے حکومتوں کی بھی، ہمارے جو سیٹ اپس بنے ہوئے ہیں ان کی بھی، اگر ہم ریشنلی سپیکنگ یہ بات کریں تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کسی نے بھی تعلقات نہیں، ظاہرہ اس طرح سے کہہ لیں ٹف ٹائم نہیں ملا ہے، اس حکومت کو بھی قبول کر لیا گیا ہے، انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہیں اور یو این کا جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اس کی بھی ترجمانی پاکستان کو مل گئی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اب ہمارے ہاں وائلیشنز ہوگی تو ہم کہتے تھے ہم یو این سے رابطہ کریں گے، تو جب ہمارے پاس ہی سربراہی ہے تو پھر ہم کس سے رابطہ کریں گے؟ جو وائلیشنز یہ ساری ہو رہی ہیں وہ کس طرح سے رپورٹ ہوگی؟ کیونکہ ترقی پذیر ممالک کو جب یہ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو ایلیٹ ہے شاید وہ والے انٹرسٹ جو ہے سرو کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر پھر نوازشات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر۔ بہت ساری چیزیں جو اچھی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک صحافی کا کام ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرنا جہاں پر ایک گیپ ہوگا، جہاں پر لوپ ہولز ہوں گے، کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو خارجہ محاذ پر جو ہماری گڈی چڑھی ہوئی ہے، اگر اس گڈی کو ہم افغانستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پتنگ جلد بو کاٹا کا شکار ہو جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، آئے دن ہم تڑی لگا رہے ہیں کہ اب ہم تو لائک اس حد تک جائیں گے، تو یہ سچویشن بھی اچھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو کہتے ہیں نا ہمسائے ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہیں، ان کے ساتھ گڈ ٹرمز کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ صرف پاکستان پہ لازم نہیں ہے، یہ ہمسایوں کے لیے بھی لازم ہے۔ جس طرح سے پاکستان نے کیٹاگوریکلی افغانستان کو کہہ دیا کہ ہم جو ہیں، آپ اگر در اندازی کریں گے کسی بھی قسم کا دہشت گردی کا واقعہ جو ٹی ٹی پی کرے گی اور اس کے ایویڈنس جو ہیں اگر افغانستان سے ملیں گے تو پھر کابل کوئی باؤنڈری نہیں ہے، پھر پاکستان کہیں بھی اٹیک کر سکتا ہے، جس طرح سے نور ولی محسود کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے پکتیکا میں اور دیگر جو کابل ہے اور دیگر علاقوں میں جو اٹیکس کی ہیں، پاکستان وہ اس کو جائز قرار دیتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی جب سالمیت کو اور دہشت گردی کر کے فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر پاکستان بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر چلا گیا ہے۔ کل بہرحال افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ کھلنے جا رہا ہے، آج پارشلی جو ہے چمن کا بارڈر کھلا تھا، وہاں پر جو صورتحال تھی وہ بہت بری تھی،
وہاں پر جو پھل سبزیاں دیگر کھانے پینے کی جو پیریشیبل گوڈز ہوتی ہیں ان کی بری ترین صورتحال ہو گئی تھی. جو تاجر ہیں ان کو بہت نقصان ہوا ہے, بہت سارے لوگوں نے ان ٹرکس کو لوٹا بھی ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا مال مفت دلے برحم والی سچویشن ہمیں نظر آئی ہے. پھر جو وہاں پر فورسز بارڈرز پر تعینات ہے انہوں نے بھی ایک سخت رویے کا کہہ لیں کہ ارتکاب کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کی رشوت, کسی قسم کی جو دو نمبری ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی. اور آج کل جو ہے تورخم پر بھی جو سکینرز ہیں وہ نصب ہو جائیں گے, گاڑیوں کی پراپر سکیننگ ہوگی. جو راہگیر جو پیدل کراس کر رہے ہوتے ہیں بارڈرز جس طرح سے بھی ویزا اور انٹری کے ذریعے, تو ان کی بھی ایک سخت مانیٹرنگ کر دی جائے گی. اب اس ساری سچویشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم پاکستان جو ہے بیرونی محاذوں پر صبر آزما ہے, تو اندرونی طور پر بھی جس طرح سے بھی ہم پولیٹیکل سکورنگ یا پولیٹیکل سیٹلمنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے جی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ہم خان صاحب سے ملنے نہیں دیں گے جیل میں, اور یہ کیبنٹ بنانے میں اگر مشکلات کا تو اس کا تو حل خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں کے جو خیبر پختونخوا کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ ٹیکنیکلی نکال چکے ہیں, کام وغیرہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے وزراء ہیں جن کا نام دوبارہ سے آ رہا ہے کہ ان کو شامل کیا جائے گا. تو اس میں جیسے مینا خان ہیں, آفتاب عالم ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے ینگسٹرز جو اس میں شامل تھے اس کیبنٹ میں, جن کی جو کہتے ہیں نا کہ ان کی پرفارمنس اچھی تھی, وہ کنٹینیو کریں گے. اب اس ساری سچویشن میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وفاق جو ہے اپنا ایک جو آئینی رول نبھاتے ہوئے اگر کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے پارٹی لیڈر سے جیل میں ملنا چاہتا ہے تو اس کو ملاقات کی اجازت دے دے گا. پھر نئی کیبنٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جلد جو ہے عمران خان کی مشاورت سے طے پا جائے گی, یا پھر ان کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. اور پھر سہیلا آفریدی جو ہیں اپنی مرضی کی کوئی عبوری قسم کی جو کیبنٹ ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر عمران خان سے اگر ان کو ملاقات ہو جاتی ہے تو پھر کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. بہرحال 25 اکتوبر کو ایک بہت بڑا گرینڈ جرگہ جو ہے وہ سہیلا آفریدی نے بلا رکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سہیلا آفریدی کو سی ایم بنانے سے پہلے بہت ساری تنقید ہو رہی تھی, تو وہ جو قبائلی لوگ ہیں اور مائدین ہیں ان سب نے ان پر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے اس کو بہت خوشائند قرار دیا ہے کہ فاٹا جیسے علاقے سے جو نوجوان ہیں آئی ایس ایف کا, اور آج عمران خان کی جو جیل سے ٹاک آئی ہے, دونوں طرح سے مائدین نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جس طرح سے آئی ایس ایف کا اور پی ٹی آئی کا ویژن ہے, امید کرتا ہوں کہ سہیلا آفریدی ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری سچویشن کس طرف جاتی ہے, کیونکہ اگر ہم اندرونی اور بیرونی طور پر اسی خلفشار کا شکار رہیں گے تو پھر پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوگی. کیونکہ اگر ہم بڑی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہمسایوں کو ناراض کر لیں گے, اپنی عوام کو ناراض کر لیں گے, تو یہ کوئی لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے. کیونکہ ایک بات اور بھی بہت زیادہ زیر بحث ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے پنجاب کی جو کیبنٹ ہے, انہوں نے ان پر پابندی کی بات جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے, وفاق کو سمری بھیج دی ہے اور وفاق سے ریکویسٹ کی ہے, اور پھر وفاق جو ہے ظاہرہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اگر اس کی آڑ میں اگر کوئی غلط ایکٹیویٹی کرے گا, جس طرح سے آج عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کر کے انڈین کرنسی, بہت سارا سونا, گولڈ, یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں کہ یہ ساری وہاں سے نکلی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کو جس طرح سے اگر ایسا تھا تو پھر پنجاب میں کس کی گورنمنٹ تھی, پنجاب میں کس کی تھی, ہمارے ادارے کہاں تھے, اور خاص طور پر پولیس کا اس میں کیا رول تھا. تو یہ ساری چیزیں کویشچنیبل ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہو رہی ہے کہ نیب کو امپلیمنٹ کیا جائے, مساجد مدارس جو ہیں وہ زیر نگرانی ہو گورنمنٹس کے, یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ اس میں سلیبس بھی ہونے چاہیے, اس میں خطبہ بھی جو ہے اس قسم کا ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی جو نفرت ہے وہ لاؤڈ سپیکر سے نہ نکلے. پھر چاہے وہ ٹی ایل پی ہو, چاہے وہ اہل سنت جماعت ہو, چاہے وہ دیوبند جماعت ہو, یا کسی بھی قسم کا فرقہ ہو, کہیں سے بھی نفرت نہیں پھوٹنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت اگر کوئی جماعت جو ہے وہ سیاسی جماعت بھی ہے, مذہب سے بھی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے, تو پھر اگر وہ پروٹیسٹ کرنے نکلے تو پھر ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے, اور اس وقت کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس کو بین لگانے کی کوشش بھی کرے یا بین لگائے بھی. کیونکہ ماضی میں یہ ایک کوشش جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کر چکی ہے, اور پھر اس کے بعد صورتحال اکثر بدل گئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان نے یہ ایک عزم کر لیا ہے, ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ جو انتہا پسندی اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے مدارس, ہماری مساجد, ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے جو امینڈ ہوا تھا, کیا اس کا جو کہتے ہیں نا منو انکلی طور پر اس پر جو عمل درآمد ہے وہ کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا. جس پر آئی ایس پی آر کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ بھی برملا اظہار کر چکے ہیں کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ کنوکشنز نہیں کرتے ہیں, عدالتیں صحیح ٹرائل نہیں کرتی ہیں, اور لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں, یا پھر جو لوگ ادر ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں وہ بھی اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتی ہیں. اور اس میں ذمہ دار جو ہیں تمام تر حکومتیں بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, عدلیہ بھی ہیں, اور دیگر افراد بھی ہیں. تب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ عزم کر ہی لیا ہے کہ انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے, تو اس کے لیے جو حکومتوں کا, اداروں کا, سیاستدانوں کا, اسٹیبلشمنٹ کا, مقتدرہ کا رول ہے, اگر وہ واقعی سنسیئرلی اگر اپنا لیں گے تو میرے خیال میں
ٹی ایل پی سمیت کوئی بھی جماعت اگر واقعی میں ایسی ایکٹیویٹیز میں پائی جاتی ہے تو آف کورس اس کو بین ہونا چاہیے. لیکن صرف گورنمنٹ جو ہے اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو عوام کی لاشیں بچھا کر ان کو چھپا کر اور ان کو کہیں اور دفنا کر یا پھر اکٹھے نہ ہونے کی اجازت دے کر بھی، تو یہ بھی فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہی جاتا ہے. اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا واقعی جو ہے، کیونکہ سعد رضوی کے بارے میں رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید کسی اور جگہ پہ منتقل ہو گئے ہیں. آزاد کشمیر سے کوئی ان کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہے، کوئی کہیں سے. تو آزاد کشمیر میں ہم نے دیکھا تھا کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اگر پورے نہ ہوئے، کیونکہ آج پی ایم ایل این نے تو معذرت کر لی ہے کہ ہم حکومت وہاں نہیں بنانے والے، تو کیا پی 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 جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس سے پہلے وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی لاوا پھر کشمیر سے تو نہیں پھٹنے جا رہا، اور اگر سعد رضوی واقعی وہاں پر ہیں تو کیا کوئی نئی موومنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور سہیل آفریدی کو اگر نہیں ملنے دیا جاتا تو کیا کے پی سے بھی لوگ نکل سکتے ہیں اور بلوچستان کی صورتحال سے آپ بخوبی آگاہ ہیں. تو جو اسیر اڈیالہ کی ایک پیشگوئی تھی کہ لوگ نکلیں گے، تب دیکھتے ہیں کہ یہ والی پیشگوئی عمران خان کی جو ہے جیل سے کیا وہ صحیح ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی، یا حکومتیں موجودہ وفاقی اور صوبائی جو حکومتیں ہیں وہ دانش مندی سے پولیٹیکل جو تمام تر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے سیاسی مشاورت اور مصالحت سے چیزوں کو حل کر پائیں گے. مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے. آج کے لیے تمام تر اپڈیٹس کے لیے تھینک یو سو مچ.